नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 14th पारा रिवीजन सूरह अल-हिज्र आयत नंबर 2। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। काफिर किन औकात में तमन्ना करेंगे कि वो मुसलमान कि काश वो मुसलमान होते। आंसर है पॉइंट नंबर 1, दुनिया में जब मुसलमानों को कामयाबी और खुशी नसीब होती है, जब वो देखते हैं कि मुसलमानों को मुश्किलात के बावजूद बड़े सुकून में है। पॉइंट नंबर 2, मौत के वक्त जब आजाब वाले फरिश्ते उनकी रूह सख्ती से निकालेंगे उस वक्त। पॉइंट नंबर 3, हशर के मैदान में जब सबका हिसाब किताब हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 4, जब जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, जब सजा भुगतने के बाद मुसलमानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा, उस वक्त वो तमन्ना करेंगे काश के वो मुसलमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी आयत का, कयामत के दिन इंसान और क्या आरजुएं करेगा या हसरतें करेगा। मुख्तलिफ यानी आयत में इसका जिक्र आया है, तो आप कोई 2 या 3 आयत याद कीजिए। चले, जैसे कि ये छोटी छोटी सी आयत है, या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, सूरह अल-फज्र आयत नंबर 24, काश मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश के मेरी किताब दी ही ना जाती। और कोई भी आप लिख सकते हैं, बस हम यहाँ लिखा दे या लैतनी अत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, काश हाय काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह इख्तियार की होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यतमत्तउ, इसका वजाहत करनी है। मीम ता आई, किसी चीज से नफा हासिल करना, फायदा उठाना। युलहिहिम, लाम हा वाव, हर वो चीज जो इंसान को अहम कामों से हटा दे। नेक्स्ट है हदीस है कि अल्लाह ताला, इस आयत की रेफरेंस में हदीस थी, अल्लाह ताला किन लोगों से नफरत करता है, किस शख्स से नफरत करता है। तो हदीस में आता है अल्लाह ताला उस शख्स से नफरत करते हैं जो सख्त मिजाज हो, ज्यादा खाने वाला हो, बाजारों में घूमने वाला हो, रात को मुर्दे की तरह पड़ा सोता रहे, दिन में गधे की तरह दुनियावी कामों में फंसा रहे। नेक्स्ट है दिल की बीमारियों का क्या इलाज है। तो इलाज दिल की बीमारियों का तिलावत कुरान, नमाज तहज्जुद, रात के आखिरी हिस्से में दुआ करना, नेक लोगों की मजलिस में बैठना और पेट को जायद जरूरत गिजा से पाक रखना, यानी बहुत ज्यादा नहीं खाना। अल्लाह ताला हम सबको इसके मुताबिक अमल करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हम सबको दिल की तमाम बीमारियों से महफूज रखे। कुरान मजीद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद तमाम तहरीफात या नुकसान से आज तक महफूज है। इसके क्योंकि महफूज है, इसके बारे में आयत लिखी है। तो ये आयत है सूरह अल-हिज्र आयत नंबर, और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जुम्मा लिया, इसके बारे में आयत लिखी है। तो अल-हिज्र आयत नंबर 9 है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अगर किसी को बहुत ही मुश्किल लग रहा है ये अरबिक टेक्स्ट लिखना, तो फिर आप तर्जुमा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी आयत का, ये आयत नंबर 6 का है, हाँ, सूरह अल-हिज्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी आयत का, कुरान की हिफाजत किन तरीकों से की गई। तो आंसर है बजरिए किताबत, बजरिए हिफ्ज, मुहद्दिसीन के जरिए लफ्जी और मानी तहरीफ से महफूज रखा गया। नेक्स्ट है कुरान की तफसीर का सही तरीका क्या है। आंसर है कुरान को कुरान की दूसरी आयत के जरिए समझा जाता है, समझना। नंबर 2, कुरान को हदीस के जरिए समझना। नंबर 3, सहाबा कराम ने इन आयत पर जो तर्ज अमल किए उसके जरिए समझना। नेक्स्ट है आयत नंबर 15,
सुकीरत वजाहत कीजिए. सीन काफरा मदहोशी, बेहोशी. सकरातुल मौत भी इसी से रहता है, मौत के वक्त की, यानी कि मौत के वक्त की मदहोशी. नेक्स्ट है सितारों को बुरूज क्यों कहा, नहीं पहले है क्वेश्चन आयत नंबर 16. बुरूज के क्या मानी है और इससे क्या मुराद है. बुरूजन के क्या मानी है और इससे क्या मुराद है. तो बुरूजन जो है वो बुरूज जो है वो बुर्ज की जमा है. रूट वर्ड है बाराजिम, यानी नुमाया तौर पर जाहिर होना, दूर से नजर आने वाले किले, टावर वगैरह. बुरूज से मुराद आसमान के सितारे. बाज उलमा ने इससे मुराद सितारे सैयारे लिए है. बाज ने सूरज चांद, यानी कि सूरज चांद लिए है और सितारे और उसकी 12 मंजिलें मुराद लिए. और बाज के नजदीक आलम बाला के खित्ते हैं. सितारों को बुर्ज क्यों कहा गया है. आंसर है बुर्ज का लफ्जी मानी है जाहिर होना. सितारे रात में जाहिर होते हैं. रात में आसमान पर सितारे के सितारों के सिवा कुछ नजर नहीं आता, इसलिए इसे बुर्ज कहा गया है. नेक्स्ट है आयत नंबर 18. शैतान को रजीम क्यों कहा गया है. रजीम मरजूम से है. रजीम मीम के मानी है संसार करना, यानी पत्थर मारना. शैतान को रजीम इसलिए कहा गया है कि ये जब आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता है तो आसमान से शहाब साकिब उस पर टूट कर गिरते हैं, यानी फरिश्ते उन पर फेंकते हैं. रजीम मरदूद और मलऊन के मानी में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिसे संसार किया जाता है इसे हर तरफ से लानत और मलामत भी की जाती है. नेक्स्ट है इसी आयत का, लोग जादूगर, काहन, नजूमी, बाबाओं के पास क्यों जाते हैं. तो इसका आंसर है मुसलमानों ने यहूद की तरह अपनी किताब को पसे पुस्त डाल दिया है और कुरान मजीद और उसकी तालीमात को छोड़कर जादू, टोने, तावीज और गुंडे के पीछे पड़ गए हैं और ऐसी तदबीर ढूंढते हैं जिसमें मुशक्कत के बगैर शख्स कोई फूंक मारे, मंत्र के जरिए सारे काम हो जाए. और इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई बीमारी होती है या कोई किसी को मसला होता है जॉब का या कारोबार का, या कोई भी नुकसान होता है या औलाद नहीं होती, तो वो अल्लाह ताला की रुजू, यानी जो मुसलमान है वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के बजाय जो है वो इन लोगों के पास जाते हैं. बस यहाँ तक ही. नेक्स्ट है इसके बारे में हदीस लिखी, यानी नजूमियों वगैरह के बारे में. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झाड़ फूक, दम, तावीज, गुंडे और जादू सब शिर्क है. अबू दाऊद की हदीस है. इसमें 2 हदीस थी, तो बस यही एक हदीस लीजिए. हाँ. नेक्स्ट है मिन कुल्लि शैइन मौजून. ये है आयत नंबर 19 का. मौजून से क्या मुराद है. तो मिन कुल्लि शैइन मौजून से मुराद एक खास मिकदार है, एक खास मिकदार में तराजू में तोला गया हुआ हो, एक मखसूस अंदाजे के साथ हर चीज को पैदा किया है. फॉर एग्जाम्पल, यानी किसी चीज को अल्लाह ताला ने ऐसे ही उगने के लिए नहीं छोड़ा. अगर ऐसा करते तो पूरी दुनिया, पूरी जमीन इन्हीं चीजों से ढक जाती. वजन से भी है, यानी वजन वाली, यानी सब हस्बे जरूरत उसका वजन किया गया, कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए उस मुताबिक अल्लाह ताला ने अता किए. मौजून और मुनासिब अंदाज में जमीन में हर चीज फैलाई है. नेक्स्ट है हवाओं को लवाके क्यों कहा गया है. आंसर है क्योंकि ये बादलों को उठाती है जिसमें पानी होता है. जिस तरह लकीहतुन, यानी कि हमला ऊँटनी को कहते हैं, जो पेट में बच्चा उठाए हुए होती है, उसी तरह हवा जो है वो टन जो बहुत ज्यादा, यानी पानी उठाकर चलती है. और इसी तरह हवाओं में जो है वो पोलन को भी उठाए फिरती है, जो दरख्तों की बारावरी, यानी के वाइन पॉलिनेशन के जो काम आता है ना,
تو اس طرح وہ جو اٹھائے پھرتی ہے. اور نیکسٹ ہے آیت نمبر 26. انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل یا سٹیج بیان کیجیے. تو نمبر 1 تراب خشک مٹی، نمبر 2 طین یعنی گیلی مٹی، نمبر 3 طین لازب یعنی کہ چپکدار گیلی مٹی، لیسدار مٹی، نمبر 4 حمائم مسنون ایسی مٹی جو گل سڑ کر سیاہ ہو گئی ہو، نمبر 5 سلسال کالفخار. پھر اس سلسال کالفخار پھر اس یعنی یہ جو بدبودار جو مٹی ہے اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا. پھر اس پتلے کو آگ یا حرارت میں اس قدر تپایا گیا کہ وہ کھنکھنانے کی آواز آئی، تو اس کو کہتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ انسان کی تخلیق ہوئی. نیکسٹ ہے جنات کہاں رہتے ہیں. اس کا نمبر ہے 26 کا ہی ہے. جنات کہاں رہتے ہیں؟ تو زمین پر، ویران جگہوں پر، گندی جگہوں پر، قبرستان میں، بازاروں میں، اور جہاں فتنہ فساد پھیلتا ہے، فتنہ فساد پھیلنے کا موقع رہتا ہے، وہاں زیادہ رہتے ہیں. اور ابلیس کا جو عرش ہے وہ سمندر پر ہے، یعنی جنات کا جو سردار ہے اس کا. اور یہاں شاید ہم وہ ٹوائلٹ وغیرہ لکھنا بھول گئے، یعنی کوئی بھی اپنے گھر میں بھی اگر کوئی گندی جگہ ہو، ڈسٹ بن ہو اور ٹوائلٹ وغیرہ، تو وہاں بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نیکسٹ ہے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. تو یہاں سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ آنسر ہے یہاں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا. حالانکہ ابلیس بہت عبادت گزار تھا، اس لیے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. وہ نافرمان نہیں تھا، مگر عبادت کا غرور ہوا. نیکی کے ساتھ اس میں تکبر آ گیا کہ میں کوئی چیز ہوں. اس کی نیکی نے اس کو کیوں سجدہ کروں، اس کی نیکی نے اس کو ہمت دی کہ میں کیوں سجدہ کروں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا تکبر یا نیکی کا تکبر جو ہوتا ہے وہ بدترین تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. نیکسٹ ہے آیت نمبر 33. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شیطانی رویہ ہے. پوائنٹ نمبر 2 جہاں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے وہی سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پوائنٹ نمبر 3 حق کا انکار کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا تکبر ہے. نیکسٹ ہے آیت نمبر 39 قال ربی بما اغویتنی. ابلیس کو جب قیامت تک کی مہلت ملی تو اس نے کیا کہا؟ ابلیس نے اپنی ذمہ داری خود لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ اے میرے رب، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی تو نے مجھے راستے سے دور کر دیا. تو اس کا ہے پوائنٹ نمبر 1 یقیناً میں لوگوں کے لیے گناہوں کا راستہ کر کے دکھاؤں گا زمین میں، یعنی ان کو گناہوں کی ترغیب دوں گا، شوق دلاؤں گا، ان کے دلوں میں گناہوں کی محبت پیدا کروں گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا. نیکسٹ کویشچن ہے اس آیت کا ابلیس انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ آنسر ہے دنیا کی زندگی اس کی لذتوں اور اس کی ٹیمپرری فائدے کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، آخرت کو بھلوا کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا کر، اللہ کا شریک بنا کر، گناہوں کو خوبصورت بنا کر، صراط مستقیم پر چلنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو دل فریب اور اٹریکٹیو بنا کر پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. نیکسٹ ہے مخلص کون ہے؟ آنسر ہے جن کے دل شرک، بدعت، غیر اللہ کی محبت، منافقت اور دنیا کی محبت اور لالچ سے پاک ہو، جن کے ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. بس یہ 2 ہی پوائنٹ بھی کافی ہے. صراط مستقیم یعنی کون سا راستہ؟ تو آنسر ہے
اس سے مراد حق کا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے، ایسا راستہ جو چلنے والے کو منزل تک پہنچائے یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، ایسا راستہ جس میں اللہ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ نیکسٹ ہے شیطان اگر حملہ کرے تو کیا کرنا چاہیے، اس کی قرآنی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ اگر شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے، کوئی بھی وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یعنی اللہ کی پناہ میں یعنی کہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو۔ تو یہ بھی آپ اگر عربک ٹیکسٹ نہیں یاد ہو رہا ہے کوشش کرنے کے باوجود بھی تو آپ ترجمہ لکھے صرف۔ نیکسٹ ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہم پر شیطان کا حملہ ہوا ہے یا نہیں، کوئی بڑی علامت؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ ابن آدم کو کس چیز کے ساتھ غالب آتے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا میں انسان کو غصے اور خواہش نفس کے وقت قابو کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصہ اور خواہش نفس سے محفوظ رکھے۔ چلے نیکسٹ ہے جہنم کے مختلف طبقوں کے نام لکھے، یہ ہے آیت نمبر 43۔ سب سے اوپر والا جہنم گنہگار مسلمانوں کے لیے، اللہم لا تجعلنا منہم، لظہ یہود کے لیے، حطمہ عیسائیوں کے لیے، سعیر سعودیوں کے لیے، سقیر مجوسیوں کے لیے، جہیم مشرکین کے لیے، حاویہ منافقین کے لیے، اور یہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے منافقت سے۔ نیکسٹ ہے جنت میں جانے والوں کو یہاں کون سی صفات بیان کی گئی ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 46 کا، یہاں جنت میں جانے والوں کی بہت اہم صرف تقوی کا ذکر ہے۔ جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جن کے دل میں تقوی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے، ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے تھے، جو دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، اس کے لیے آخرت میں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس ونزعنا ما فی صدورہم من غل۔ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ کیا معاملات کریں گے؟ آنسر ہے جنت میں داخلے سے پہلے مومنوں کے دلوں سے باہمی رنجشیں اور کرواہٹ، حسد، بغض کے جذبات نکال دیے جائیں گے اور ان کے دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مومن دوزخ سے نجات پائیں گے اور انہیں بہشت یعنی کہ جنت کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا، اور بعض کی ان زیادتیوں کا بدلہ لیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی، حتیٰ کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 37 کا وما ہم منہا بمخرجین، اس کے بارے میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ہمیشہ یعنی جنت کے بارے میں، اب تم ہمیشہ تندرست رہوں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ رہوں گے اور یہاں سے کبھی بھی نہ جاؤں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس۔ نیکسٹ ہے مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ آنسر ہے مومن کا ایمان، بھروسہ اور توکل ہوتا ہے اللہ پر، امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی، اور کافر کا ایمان بھروسہ نہیں ہوتا ہے اللہ پر، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس رہتا ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت سے وہ مایوس رہتا ہے، یہاں اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو حق سے پھر گئے یا گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی نیکسٹ ہے قانتین، وضاحت کیجئے لفظ کا معنی قاف نون طا، بھلائی سے مایوس ہونا، آس توڑ بیٹھنا، اور ایمان والوں کو تو کسی بھی بات پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے محفوظ رکھے کہ ہم کبھی بھی اپنے رب سے مایوس ہو۔ نیکسٹ ہے
लिलमुतवस्सिमीन वजाहत है, यानी लफ्ज की वजाहत। वाव सीन मीम निशानी अलामत से पहचानने वाले, गहरी नजर से जायजा लेने वाले, गौर व फिक्र करने वाले, इबरत हासिल करने वाले। नेक्स्ट है लबी इमाम, लबी इमाम, ये आयत नंबर 79 का ये लफ्ज है वजाहत मीनिंग के लिए। रास्ते को फॉलो करना, इमाम लबी इमाम यानी रास्ते को फॉलो किया जाता है मंजिल के लिए, इसलिए यहाँ रास्ते के लिए इमाम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी इमाम को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है चीजों की हकीकत को समझने के लिए कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। तो ये दुआ है, ये फर्स्ट दुआ है शायद हमारे ख्याल से, अल्लाहुम्मा अरीनी हकीकतुल अशिया कमा हिया, ऐ अल्लाह हमें चीजों की हकीकत वैसे ही दिखा जैसे वो है। खल्लाक, खल्लाक का क्या मानी है, यानी माहिर, पैदा करने वाला, जबरदस्त पैदा करने वाला, बेहतरीन कारीगर, मुबालगा का सीगा है, परफेक्ट बनाने वाला, बेहतरीन खल्लाक। सबा मसानी से क्या क्या मुराद है। सबा मसानी यानी 7 दोहराई जाने वाली, इससे बाज ने कहा 7 तवील सूरतें, यानी सूरह अल बकरा, सूरह अल इमरान, सूरह अल निसा, सूरह अल माइदा, सूरह अल अनाम, सूरह अल अराफ और सूरह यूनुस है। और बाज ने कहा इससे मुराद सूरतें नहीं बल्कि 7 आयात है, मुराद सूरह फातिहा की 7 आयात। इसके बारे में हदीस है, क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा हिया सबा मसानी मसानी वल कुरानिल अजीम ऊतीतु, सही बुखारी 4703। अगर किसी को ये अरबिक टेक्स्ट मुश्किल है तो तर्जुमा लिखिए हदीस का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि सूरह फातिहा सबा मसानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात है, और कुरान अजीम जो मुझे दिया गया है। तो आप चाहे तो सिर्फ तर्जुमा लिख सकते हैं या तो फिर सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं अरबिक। कुरान मजीद दुनिया की तमाम चीजों से बेहतरीन क्यों है। क्योंकि आंसर है क्योंकि कुरान को समझकर पढ़ने से दिल नर्म होता है। दलील है सूरह अज़-ज़ुमर आयत नंबर 23। जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ रागिब होते हैं। कुरान सुनकर मोमिनों के, पॉइंट नंबर 2 है, कुरान सुनकर मोमिनों का ईमान में इजाफा होता है। दलील है सूरह अनफाल आयत नंबर 2, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने आयत पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है तो उनका ईमान ज्यादा हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, कुरान मजीद क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। इसके बारे में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, वो क़यामत के रोज अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश बनकर आएगा। अल्लाह ताला हम लोग के लिए भी कुरान हम लोगों के लिए सिफारिश बनकर आए। पॉइंट नंबर 4, कुरान मजीद तमाम उलूम का मजमुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जो शख्स इल्म हासिल करना चाहता है उसे कुरान में गौर फिक्र करना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद में पिछले और पहले तमाम उलूम मौजूद है। तिबरानी की हदीस है। चले नेक्स्ट है आयत नंबर 88 का, वला ला तमुद्दुन्ना ऐनैका इला मा मतअना बी। इसका क्वेश्चन है अल्लाह ताला ने क्या करने का हुक्म दिया है और क्या ना करने का हुक्म दिया है। दो चीजों से मना किया है और एक काम करने का हुक्म दिया है। क्या करने का हुक्म दिया है? जो लोग मादी कुव्वत वाले हैं, मालो मता रखते हैं, उनके माल की तरफ ना देखें। नंबर 2, उन पर गम ना करे जो आपकी तकजीब या इनकार करते हैं, उन पर गम ना कीजिए। पॉइंट नंबर 3, मोमिनों के लिए कंधे झुका दे, यानी ये करने का हुक्म दिया है कि मोमिनों के लिए कंधे झुका दे। और इसका जिक्र सूरह अल कहफ में भी है, नंबर 22 में भी। इसका फायदा ये होगा कि दुनिया का गम नहीं होगा और आखिरत की फिक्र होंगी। नेक्स्ट है इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है। तो आंसर है सूरह फातिहा और कुरान करीम जैसी नियामतों के मुकाबले में दुनिया की चीजें हकीर और फानी हैं, इसलिए
اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے. دوسروں کی ظاہری اور عارضی خوشحالی کو حسرت سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور پوائنٹ نمبر 3، انسان جب ملنے والی نعمتوں پر نظر رکھے اور اس کا شکر ادا کرے تو نہ ملنے والی چیز کا غم بھول جاتا ہے. نمبر 4، دین کی راہ پر چلتے ہوئے دنیا کے چھوٹنے یا کم ملنے کا غم نہیں ہوتا. اس میں سے کوئی 3 پوائنٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. چلے نیکسٹ ہے، قرآن مجید کس طرح ٹکڑے ٹکڑے، یہ جو ہے کما انزلنا علیک مستقسمین جو ہے نا، تو مستقسمین کے کیا معنی ہے؟ قاسمین، تقسیم کرنے والا اور قسمیں کھانے والے. تو اس کا کوشچن ہے قرآن مجید کو کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا؟ آنسر ہے پوائنٹ نمبر 1، قرآن مجید کے ایک حصے پر عمل کرنا، دوسرے کو چھوڑ دینا. نمبر 2، وظیفوں کی طور پر آیتوں کو پڑھنا، باقی پورے قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرنا. پوائنٹ نمبر 3، قرآن خوانی اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 3، قرآن خوانی میں پیج یعنی کہ صفحات کو تقسیم کرنا کہ ایک صفحہ ایک پڑھ رہی ہے، دوسرا صفحہ دوسرا پڑھ رہی ہے. اور بس یہ 3 تھے پوائنٹ. اِنَّا كَفَّيْنَاكَ مستہزین، اس میں ہم سب کے لیے آیت نمبر 95، اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے؟ کبھی بھی اللہ کے دین کا کام کرنے میں مشکل آئے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، استقامت سے کام کرے. لوگ اگر مخالفت کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور اگر آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، اگر آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں، اور اگر آپ خالص ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ ان سے بدلہ نہیں لے، انہیں اگنور کریں. چلے الحمدللہ سورہ ہجر کمپلیٹ ہوا. سورہ نحل دیکھتے ہیں. سورہ نحل کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو سورہ نحل کا دوسرا نام ہے نعمہ، یعنی کہ نعمت کی جمع ہے یہ، کیونکہ اس میں بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے. نیکسٹ ہے روح سے کیا، آیت نمبر 2 ہے ینزل الملائکۃ بالروح ہے نا، تو روح سے کیا مراد ہے اور کس پر نازل ہوا؟ روح سے مراد وہی ہے. اس کی دلیل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ ڈالتا ہے روح وہ اپنے حکم سے، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. سورہ المومنون آیت نمبر 16. اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر وحی کیوں نازل فرمائی؟ تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، انہیں توحید کی طرف، پوائنٹ نمبر 2، انہیں توحید کی طرف بلائے، شرک سے روکے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑے. نیکسٹ ہے دین کی دعوت کس چیز کی دعوت ہے؟ تو آنسر ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرنا، اللہ کو الہ ماننا، غیر اللہ کا انکار کرنا، غیر اللہ میں خواہ اپنا نفس ہو جو اللہ کے حکم کے مقابلے آئے، یا لوگ ہو یا پھر کوئی بھی قانون ہو. پوائنٹ نمبر 3، ہر اس رکاوٹ کو دور کرنا جو اسے اللہ کے قریب ہونے میں روکے، اسی کا نام جہاد ہے. تو یہی دین کی دعوت ہے. پیغمبروں کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو آنسر ہے پوائنٹ نمبر 1، صفا لوگوں کو خالق کائنات سے روشناس کرانا، پہچان کرانا، زندگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النحل کا دوسرا نام نعمہ ہے، نعمت کی جمع ہے، کیونکہ اس میں بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. کویشچن ہے، یہ آیت نمبر 3 ہے. کویشچن ہے پیغمبروں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنسر ہے لوگوں کو خالق کائنات سے روشناس کرانا، پہچان کرانا. نمبر 2، زندگی کا مقصد بتانا. نمبر 3، زندگی سے شرک کا خاتمہ. نمبر 4، جس نے پیدا کیا یہ ساری نعمتیں دی اس کی طرف لوگوں کو بلانا. نیکسٹ ہے
ہاں یہ دعا ہے نیا پھل کھانے کی دعا. تو دعا میں آپ لوگوں کو آپشن ہے, چاہے تو یہ دعا یا تو پیچھے بھی دعا آئیں گی, تو پھر اس میں سے کوئی بھی آپ ایک دعا کر سکتے ہیں. یہ 2 دعا میں آپشن ہے, انشاءاللہ آگے جائیں گی تو بتائیں گے. اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی مدنا. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھل میں برکت عطا فرما, ہمارے لیے شہر میں برکت عطا فرما, ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما, اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما. نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے ستاروں کے مختلف نام لکھیے. ستاروں کے مختلف نام لکھیے. آسمانی دنیا کو نمبر 1 آسمانی دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ, نمبر 2 شیطان کو مار بھگانے کے لیے, نمبر 3 راستہ دکھانے کے لیے. نیکسٹ ہے آیت نمبر 21 اموات غیر احیاء میں خاص طور پر کن کی بات کی گئی ہے؟ تو آنسر ہے تمام فوت شدہ انبیاء, اولیاء, صالحین, شہداء اور آباء و اجداد جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے جانے والے تھے, مگر ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی, انہیں مشکل کشا, غریب نواز, داتا مانتے ہیں. تو یہاں یہی لوگ مراد ہے. نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی کیا وجہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی وجہ بتائی ہے کہ کن لوگوں کو الہ کون سے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے سے انکار کرتے ہیں, یا کیا چیز ہوتی ہے وہ. تو اس کا آنسر ہے پر نمبر 1 وہ لوگ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے, اس لیے حق قبول نہیں کرتے. نمبر 2 قلوبہم منکرون حق کو دل سے نہیں مانتے یا دل سے انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے ایک معبود ہونے پر. وہم مستکبرون اور جو تکبر کرتے ہیں, وہ جو حق کا انکار کرتے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. نیکسٹ ہے قیامت کے دن. کوشچن نمبر 13 ہے قیامت کے دن کن لوگوں قیامت کے دن کون کون لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ کے علاوہ دوسروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ تو آنسر ہے جو دوسروں کو شرک اور بدعت اور گمراہی کی طرف بلاتے تھے, گناہ کی طرف بلاتے تھے, جو خود حق سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی حق سے روکتے تھے. اللہم لا تجعلنا منہم. نیکسٹ ہے مکر کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے کافروں کی وہ سازشیں. یہاں اس آیت میں آیت نمبر 26 کافروں کی وہ سازشیں اور چالیں جو وہ اسلام سے روکنے کے لیے کرتے. اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے مرتے دم تک, قیامت تک. تشاقون شک شین قاف پھٹنا, شقاق مخالفت, عداوت جھگڑا کرنا, ضد کرنا. لفظ کی معنی وضاحت. علم کی اہمیت کے بارے میں قرآنی آیت لکھیے. یہ جو قرآنی آیت ہے اس میں بھی آپ کو چوائس ہوں گی انشاءاللہ. ہاں ایک پیچھے بھی ہوئی تھی شاید نا آیت. تو یہ آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سورہ المجادلہ آیت نمبر 11. نیکسٹ ہے اس آیت میں ظالمی انفسہم سے کون مراد ہے؟ تو آنسر ہے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے مراد ہے, اللہ کا انکار کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور گناہ اور سرکشی کرنے والے. اللہ لا تجعلنا منہم. نیکسٹ ہے جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار. آیت نمبر 31 تقویٰ کرنے والوں کے لیے کیا جزا ہے؟ تو آنسر ہے جنات العدن ہمیشہ کے باغات جس کے نیچے نہریں ہے. لہم فیہا ما یشاءون وہاں ان کی ہر خواہش پوری ہوں گی. یقولون سلام علیکم مرتے وقت, روح قبض کرتے وقت فرشتے انہیں سلام کریں گے اور جنت کی بشارت دیں گے.
یہ آپ لوگوں کے پاس قرآن تو الحمدللہ بھی مصحف رہتا ہے نا، تو یہ قرآنی آیت آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے قبر کا آرام کن لوگوں کو میسر ہوں گا. یہ ہے آیت نمبر 32 کا. جو دنیا میں اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. جب مومن کو اس کے بارے میں حدیث لکھی ہے تو حدیث ہے، جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے اور فرشتے جب سوال جواب کر چکے ہوتے ہیں تو اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی خوشبو سے اس کا دماغ ہوتا ہے یعنی مہکتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ آرام سے سو جاؤ جس طرح ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے، ابھی اس کی نیند پوری بھی نہیں ہوتی ہے کہ قیامت کا وقت ہو جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دنیا میں قربانی دینی ہوگی اپنے خواہشات کی، اپنے نفس کی، اپنے آرام کی. نیکسٹ ہے تحرس کا کیا معنی ہے؟ کا معنی ہے حریص یعنی کہ شدت سے خواہش رکھنا. اس آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 37، اس آیت میں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو آنسر ہے کسی کی ہدایت پیغمبر، مبلغ، معلم، والدین کے ہاتھ میں نہیں. ان کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے. بات پہنچانے کی ذمہ داری ہر دور میں ادا ہوتی رہی ہے. پھر اگر کوئی ہدایت نہیں چاہتا اور بھٹکتا اور گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اس کی بھی آزادی دی گئی ہے. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عذاب سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کی طلب نصیب فرما. نیکسٹ ہے ہجرت کے کیا معنی ہے؟ ہجرت کا معنی ہجرت ہاجرہ یعنی کہ چھوڑ دینا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے خاطر اپنا گھر بار، مال و دولت، رشتہ دار کو چھوڑ دینا، اپنے علاقے کی طرف ایسی علاقے کی طرف جانا جہاں آزادی سے دین پر کے احکامات پر عمل کر سکے. نیکسٹ ہے کہ ہجرت کی مختلف قسمیں کون سی ہیں؟ اس سے پہلے ہجرت کرنے والے کے لیے کیا؟ نیکسٹ ہے اس کا کوشچن، ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا اجر ہے اور کیا انعام ہے؟ تو آنسر ہے کہ لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کے لیے دنیا میں اچھا ٹھکانہ ہے اور رزق طیب ہے. وَالْأَجْرُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ، آخرت اکبر، اور آخرت میں بہت بڑا اجر ہے. اور نیکسٹ کویشچن ہے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، مما کے پاس جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ان سبھی مہاجرین کے لیے عام ہے جو اللہ کے خاطر اذیتیں اور مشکلیں برداشت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت میں ہجرت کرتے ہیں، اور یہ اجر قیامت تک آنے والی تمام لوگوں کے لیے ہے. ہجرت کی مختلف قسمیں کون سی ہے؟ تو آنسر ہے پوائنٹ نمبر 1، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا، دارالبدعت سے نکلنا یعنی جہاں بہت زیادہ بدعت ہوتی ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر جانا کہ جہاں دین جو ہے وہ فتنے میں نہ پڑے. نمبر 3، جس جگہ حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکلنا. نمبر 4، جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر کرنا. نمبر 5، آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرے سے بچنے کے لیے سفر کرنا. نمبر 6، اپنے مال کی حفاظت کے لیے سفر کرنا. نیکسٹ ہے اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ آنسر ہے جس بات کا ہمیں علم نہ ہو، جو بات ہمیں معلوم نہیں تو ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، علم والوں سے معلومات حاصل کرنا چاہیے اور انہیں پوچھنا چاہیے. یہ جو ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آیت نمبر جو ہے وہ 43 تھی. یہ نیکسٹ ہے تقلب، آیت نمبر 46، اور یأخذہم فی تقلبہم. تقلب یعنی چلنا پھرنا، کھانا پینا، بزنس یا کسی کی ملاقات کرنے کے لیے سیر و تفریح، سفر کرنا. اس کا ایک معنی سوتے ہوئے کروٹ بدلنا بھی ہے. اور نیکسٹ ہے اس کا آیت نمبر جو ہے 47،
تخوف کے دو معنی، تو خوف کی حالت میں جبکہ وہ ڈر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس حال میں پکڑ لے کہ وہ خوف کی حالت میں ہو جب وہ ڈر رہے ہو کہ کہیں ہماری شامت نہ آ جائے، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، جب مصیبت کے آنے کا ان پر خوف تھا اور اسی میں پکڑ لیا۔ دوسرا پانی ہم نے رکھے یہاں، دوسرا معنی تنقص یعنی کہ نون، بسم اللہ، نون کاف صاد، گھٹنا، کمی کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، عذاب کا آنا، کوئی بیماری وغیرہ آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان بربادی کی طرف جاتا ہے، یعنی کسی بھی طرح سے۔ اور اس کا ایک کوشچن ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 46 اور 47 کا کوشچن ہے، ان تین، اور نیکسٹ آیت بھی 46 47 اور ان تین آیات میں عذاب الہی کی کن تین صورتوں کا ذکر ہے؟ تو یہ آپ کا ہوم ورک تھا، تو یہ بھی اسی میں ہے۔ نیکسٹ ہے، ہاں یہ جو ہے، یہ دو اس میں آپ کو چوائس ہے، ایک تو نئے پھل کی جو دعا تھی وہ، اور ایک یہ دعا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ریفرنس میں دعا لکھی ہے۔ تو یہ بھی دعا بہت ایزی ہے جو ہم لوگ ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ دونوں میں سے آپ کے پاس چوائس ہے، آپ چاہے تو ویسے تو دونوں ہی بھی اچھی دعا ہے، دونوں بھی یاد کیجئے، اگر مشکل لگ رہی ہے تو کوئی ایک۔ چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں، چلیے دودھ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 65، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ یہ آیت کس بات کی دلیل ہے؟ یہ آیت حیات کے بعد موت کی پر دلیل ہے۔ جس طرح مردہ زمین، بنجر زمین بارش کی وجہ سے زندہ ہوتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں نیکسٹ کویشچن ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اس آیت میں سننے والوں کے لیے کیا نشانی ہے؟ تو آنسر ہے بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ جس طرح بارش کے برسنے سے مردہ اور بنجر زمین لہلہانے لگتی ہے، وہی یعنی کہ قرآن کے نزول سے مردہ زمین، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کے ذریعے روح خوش ہوتی ہے۔ جس طرح زمین کے لیے پانی ضروری ہے، دلوں کے لیے وہی یعنی کہ قرآن ضروری ہے، لیکن اس قرآن مجید وحی الہی کے نزول سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کے اہل و عیال کو ان میں شامل کریں کہ وہ پہلے قرآن سننے والے بنے۔ نیکسٹ ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ سائغہ کی کیا اور عبرہ کی کیا معنی ہے؟ سائغن یعنی کہ کھانے پینے کی چیز کا حلق سے نیچے اترنا، خوشگوار، لذت، رنگ، ذائقہ کے اعتبار سے۔ لعبرۃ، عبرت وہ نشانی جس کے ذریعے جہالت کا، نہیں تو یہ رہنے دیجئے عبرت کے کیونکہ ہمیشہ الگ میننگ آتے ہیں۔ چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں، دودھ کی اہمیت اور دودھ پینے کے بعد کی دعا لکھی ہے۔ تو دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ مشروب اور مشروب غذا ہے اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ دودھ جنتیوں کا مشروب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو سب سے پہلی جو غذا پلائی وہ ماں کا دودھ ہے۔ دودھ سے کئی چیزیں بنتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا لکھے، یہ سب کو کمپلسری ہے۔ اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اور بہت ایزی بھی ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے زیادہ عطا فرما۔ چلیں نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کیا وحی کی اور کیا تعلیم دی؟ تو آنسر ہے اپنے گھر پہاڑوں، درختوں، بیلوں، مراد اونچی جگہ پر بنانے کی تعلیم دی ہے یا وحی کی ہے، تاکہ شہد زمینی کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے اور انہیں فریش ایئر ملے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہر قسم کے مفید پھلوں میں سے کھانے کی وحی کی۔ اور اپنا پوائنٹ نمبر 3، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر فرما بردار ہو کر چلنے کی تعلیم دی مکھی کو۔
اور نیکسٹ اس کی جو ہے وہ فیہ شفاء للناس کی وضاحت کیجیے. تو یہ بھی بہت آپ سب جانتے ہوں گے شہد کے فائدے. شہد میں بہت سے امراض کے لیے شفا ہے. شہد بہت زیادہ قوت فراہم کرتی ہے، جسم میں خون پیدا کرتی ہے، پیدا کرنے میں مددگار ہے، جراثیم کو ختم کرتی ہے، ہارمفل بیکٹیریا کو کل کرتی ہے، دماغ، دل، پھیپھڑے کے لیے مفید ہے، خون کو صاف کرتی ہے، جوڑوں کے لیے مفید، جوڑوں کے درد کے لیے فائدہ مند ہے، پیٹ کی بیماری کے لیے مفید ہے، اور گلے کی مختلف بیماریوں کو دور کرتی ہے، وزن گھٹانے یعنی کہ کم کرنے اور وزن بڑھانے میں بھی مددگار ہے، اور اسکن ڈیزیز کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور کٹ لگنے پر بھی. اور شاید ایک جگہ پڑھے تھے کہ کوئی اگر جل جائے نا تو اس پر بھی شہد لگانا چاہیے. ہم لکھانا بھول گئے. اس کے بارے میں حدیث لکھے شہد کے بارے میں. شہد شفا ہے. اس کے بارے میں 3 چیزوں میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: کثرت کھلوانے میں یعنی پچنے لگوانے میں یعنی کہ کپنگ میں، اور شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. شہد کی مکھی کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو یہ آپ اپنے اون سے لکھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں جو ہم نے لکھا ہے وہ آپ اپنے اون سے اپنے لفظ میں لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے وہ بھی آنسر نہیں لکھا رہے ہم. نیکسٹ ہے ارذل العمر سے کیا مراد ہے؟ وہ عمر جب انسان کی تمام قوتیں کم ہو جاتی ہے اور اعضاء کمزور ہو جاتے، یادداشت کم ہو جاتی ہے یا کھو جاتی ہے، اور بڑھاپے اور کمزوریوں کی وجہ سے وہ بچوں کے مانند ہو جاتے ہیں، یعنی خراب اور نکمی عمر جب انسان بالکل بیکار اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے. چلو نیکسٹ دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی نعمتیں. آیت نمبر ہے 72. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا. یہ والی آیت. تو آنسر ہے ہماری جن سے ہماری بیویاں یعنی بیویاں بنائی تاکہ ان سے سکون حاصل کر سکے اور آپس میں محبت اور الفت پیدا ہو. ان بیویوں سے اولاد، پوتے، نواسے پیدا کیے جو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتے ہیں اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کی نشو و نما کے لیے عمدہ رزق کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو اپنی نیک نامی کا ذریعہ بنائے اور والدین کے فرما بردار بنائے سب کی اولاد کو. نیکسٹ ہے فلا تضربوا للہ الامثال. امثال کے کیا معنی ہے؟ امثال یعنی مثال سے ہے، ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینا، یعنی اللہ کے اوپر دوسروں کو قیاس کرنا، حالانکہ اللہ کی مثال تو اعلیٰ ہے. وللہ مثل الاعلیٰ. اللہ کی مثال سب سے بلند اور برتر ہے. اللہ کے جیسا تو کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں. نیکسٹ کویشچن ہے فلا تضربوا للہ الامثال. اس آیت میں کس بات سے روکا گیا ہے؟ اس آیت میں مشرکوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ تم اللہ کو دنیا کے، اور مشرکوں یعنی تمام لوگوں کو جو اس طرح سے بات کرتے ہیں نا شرک کرنے والے، کہ اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو دنیا کے بادشاہ کی مثال نہ دو، کہ اس کی مانند نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی مثال نہیں ہے. وہ واحد ہے، عالم الغیب ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ سمیع البصیر ہے. اور اللہ اور غیر اللہ میں کوئی صفت مشترک نہیں ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور سب چیزوں کا مالک ہے. جی بیٹا، بغیر علم کے دوسروں کے علم کے ساتھ اللہ ہے تو تم کس طرح بغیر علم کے دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. نیکسٹ ہے اس آیت میں کن کی مثال پیش کی گئی ہے؟ نہیں تو یہ رہنے دیجیے. چلو نیکسٹ ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کیوں دی؟ یہ قوتیں صلاحیتیں اس لیے دی کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے اور ان کا صحیح استعمال کرے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ان سے وہ کام کرے جس کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے، اور وہ کام نہ کرے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. یعنی کان اس لیے نہیں دیے کہ بیکار کی باتیں سنے، یا آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ حرام چیزیں دیکھے، دل اس لیے نہیں دیا کہ بیکار کی باتیں سوچیں.
چلو نیکسٹ ہے آیت نمبر 80 سے 81 تک کا کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے. تو آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنائے، مویشیوں کی کھالوں سے بنے ہوئے گھر یعنی کہ خیمے ٹینٹ دیے جو اٹھانے میں آسان ہے، جسے کہیں بھی آسانی سے فولڈ کر کے کیری کیا جا سکتا ہے. نمبر 3 بھیڑ بکریوں کو کے اون، اونٹ کے پشم اور ان کے بالوں سے بنے ہوئے مختلف سامان دیے جس سے مال کمایا جا سکتا ہے اور استعمال بھی کرتے. سایہ حاصل کرنے کے لیے مختلف چیزیں بنائی جیسے درخت، دیوار، بادل وغیرہ. نمبر 5 پہاڑوں میں غار یعنی کہ کیوز بنائے ہیں جس سے انسان پناہ لیتا ہے. نمبر 6 سردی، گرمی، بارش سے بچنے کے لیے اون، روئی، کاٹن کے لباس مہیا کیے. لوہے کے بنے ہوئے زرہ بختر جو جنگ میں بچانے کے لیے کام آتے ہیں. تو ان تمام نعمتوں کا ذکر ہے. نیکسٹ ہے اس آیت میں آیت نمبر 56 ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اس آیت کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس آیت مفسرین نے سورہ النحل کی آیت نمبر 19 کو جامع آیت شمار کیا ہے. حضرت عثمان بن مظعون کے دل میں اسی آیت کی بنا پر ایمان پیدا ہوا تھا اور وہ مسلمان ہوئے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے اسے خطبہ جمعہ میں شامل کرنے کا حکم دیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو کرنے اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اور یہ آیت خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے. تو اس آیت میں کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بھی آپ اپنے اون سے لکھ سکتے ہیں. بس یہ ٹاپک یاد رکھیے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی یہ ہے، یہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور جن سے روکا ہے وہ کیا ہے؟ فحاشی، منکر اور بغی سے رکنے کا حکم دیا ہے. اور اس میں آپ اپنے اون سے لکھ سکتے ہیں. ہاں مگر یہی مفہوم یہی آنا چاہیے کہ کس طرح سے چلے. اور کیا ہے ان آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ آیت نمبر 92 ان آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان قسم کھائے تو اس کی پاسداری کرے، قسم کو پورا کرے، قسم نہ توڑے. اور خاص کر کے یہاں عہد و پیما کے وقت جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں تو یہ رہنے دیجئے، اس کے بدلے پھر اسی کو ہی ہم ایک بار ریڈ کرتے یہ جو ہے نا کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم نے چھوڑ دیے تھے. اس آیت میں عدل کا حکم دیا گیا ہے. عدل کے معنی انصاف کرنے کے ہے، یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا محبت کی وجہ سے نا انصافی نہ کی جائے، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. احسان کا ایک معنی حسن سلوک ہے، عفو درگزر ہے، معاف کر دینا ہے. دوسرا معنی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہے. اور تیسرا معنی اخلاص اور حسن عبادت ہے. حسن عبادت ہے جس طرح سے حدیث میں آتا ہے وَأَن نَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور تھرڈ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یعنی ان کی مدد کرنا. اور احسان اور مدد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، مالی مدد، اچھے مشورے، یا جو بھی ان کو ضرورت ہو جس وقت پہ تو وہ ان کے کام آنا، اپنے رشتہ داروں کے اور ان کو دینا. اور احسان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا احسان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو احسان کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے احسان کرنے والوں کو. ان اللہ رحمت اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کو نصیب ہوتی ہے. کچھ تو یہاں ورڈ مسنگ ہے، اللہ قریب من المحسنین. اور تھرڈ ہے ان اللہ مع المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے.
اور کن تین کاموں سے روکا ہے؟ تو فحاشی سے، یعنی فحاشی یعنی کھلی ہوئی اخلاقی برائی، ایسی کھلی برائی جس کا برا ہونا سب کو معلوم ہو، جو شرمناک ہو، جس کے کرنے سے شرم آئے اور جس کو دیکھ کر شرم آئے۔ مراد تمام بے حیائی کے کام، چاہے وہ زبان سے ہو یا عمل کے ذریعے ہو۔ منکر یعنی کہ معروف کے اپوزٹ ہے، اچھی باتیں جو سوسائٹی میں اچھی سمجھی جائے اور معروف کہلاتی ہے۔ منکر جس کا انکار کیا جائے، جو ایکسیپٹیبل نہیں ہو، یعنی ہر قسم کی برائی جس کا انسان کی عقل اور شریعت دونوں نے انکار کیا ہے۔ اور باغی یعنی حد سے بڑھنا، ظلم و زیادتی کرنا، کسی کی جان مال عزت لینا، ناحق کاروائی کرنا، تو ان سب سے منع فرمایا ہے۔ بس یہ ایک دو کویشچن ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت شیطان مردود کی پناہ میں آنا چاہیے، اس کی دلیل، اچھا دلیل نہیں لکھا ہے نا شاید، کیوں طلب کرنا چاہیے؟ فیضا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، قرآن کی تلاوت کرتے وقت شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کیوں حاصل کرنا چاہے؟ تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر طرح سے ہمیں نیک راستوں سے روکتا ہے، قرآن پڑھتے وقت ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، قرآن سے بیزار کرتا ہے، اکتاتا ہے، قرآن کو دل میں جمنے نہیں دیتا، جذب ہونے نہیں دیتا، دوسروں کو پڑھاتے وقت قرآن کا غلط مفہوم ہم سے نکلواتا ہے اور تاکہ ہم قرآن، اور نمبر 4 تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر اس کو سمجھ کر صحیح رہنمائی حاصل کر سکے اور اس کے مطابق عمل نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے شیطان مردود کے شر سے۔ شیطان کا زور کن لوگوں پر نہیں چلتا؟ الذین آمنوا، جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور نمبر 3 ان الا عبادک من المخلصین، اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ سورہ ہجر کے آیت نمبر 4 میں تھا۔ اور نمبر 4 ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ۔ اور نیکسٹ ہے شیطان کا زور کن لوگوں پر چلتا ہے؟ تو آنسر ہے جن کا عقیدے میں بگاڑ ہوتا ہے، جو شرک کرتے ہیں، شیطان کے دھوکے میں آتے ہیں۔ نمبر 2 جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، ومن اعرض عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں ان پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، یعنی جو شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام کرتے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے؟ تو جب بھی کوئی کام کرتے وقت دل میں کھٹک ہو، کوئی بات کرتے وقت، تو سمجھنا چاہیے گناہ کا ہے، یا جب بھی کوئی بات کرتے ہو کہ عمل کرتے ہو کہ لگے کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو سمجھنا چاہیے، یا ہم اس کو چھپا لے جلدی سے اس بات کو یا اس کام کو، تو سمجھنا چاہیے یہ گناہ کا کام ہے، تو ہم لوگ کو جلدی سے توبہ کرنا چاہیے۔ چلے الحمدللہ۔ نہیں، ایک باقی ہے، من کفر باللہ من بعد، مرتد جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین اختیار کرے، اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ کو اس میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی ہے۔ نمبر 2 دنیا میں کیے ہوئے تمام نیک اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 ایسے شخص کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نمبر 4 دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا مقرر کر دی ہے، یعنی کہ جو شخص اپنے دین کو تبدیل کرے اسے قتل کرو، اور وہ شخص زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ مگر یہ کام کوئی انسان نہیں کرے گا، بلکہ جو اسلامی حکومت رہیں گی وہ کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے ان باتوں کو یاد رکھنے اور سمجھنے، عمل کرنے، اور آپ سب کے لیے ایگزام کے لیے یاد رکھنے اور لکھنے کے لیے اور بہت مدد کرے اور بہت آسانی کرے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آپ کی ہر کوششوں کو قبول کرے اور کامیابی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔